बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की एक और मज़ेदार सी कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस कहानी का नाम है नीली मोटरसाइकिल। ये कहानी उन बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी जो मोटरसाइकिल का जुनून रखते हैं, मोटरसाइकिल चलाने का शौक़ रखते हैं और अभी वो उम्र उनकी नहीं है, बड़े हो रहे हैं और दिल चाहता है उनका कि वो भी मोटरसाइकिल पर बैठें और मोटरसाइकिल को चलाएँ। इस कहानी में भी ऐसे ही दो बच्चों का शौक़ और फिर उनका अंजाम और फिर इस कहानी से मिलने वाला सबक, ये दोनों तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं। तो आइए हम कहानी पढ़ने की तरफ तवज्जो देते हैं। तो कहानी का नाम है नीली मोटरसाइकिल। आबिद के चाचा के पास एक बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल थी। मैं पानी ज़रा पी लूँ। जी, हम दोबारा शुरू करते हैं कहानी। नीली मोटरसाइकिल। आबिद के चाचा के पास एक बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल थी। देखने में बिल्कुल जादुई लगती थी। मोर के परों जैसे नीले रंग की मोटरसाइकिल, जिसमें उसी रंग की एक बास्केट भी लगी हुई थी और पीछे देखने के दो शानदार आईने भी थे, यानी साइड के गिलास भी थे। सचमुच बहुत ही खूबसूरत लगती थी। ये सच सच हो गया है, ये सच सच नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको होना चाहिए सच मुच। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं सच मुच, मीम के साथ। हाँ, आप सही हो गए। सचमुच बहुत ही खूबसूरत लगती थी। पूरे मोहल्ले में ये पहली मोटरसाइकिल थी, इसलिए आबिद रातों रात हम सब लड़कों में राजा बन गया। अगले दिन क्लास में हम सब ने उसे घेर लिया। हम सब मोटरसाइकिल के बारे में जानने के लिए बेताब थे। हवा से बातें करती है, 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलती है, आबिद ने कहा और अपनी दुबली पतली टांगे कुर्सी में पीछे मोड़कर हिलाते हुए झूम झूम की आवाज निकाली। बहुत ताकतवर इंजन है यार। आबिद के चचा इस नई मोटरसाइकिल पर हैदराबाद से आए थे और 3 हफ्ते के लिए आबिद के घर रुकने वाले थे। इन 3 शानदार हफ्तों में जब दोपहर में वो सो जाते तो हम सब प्यार भरी नज़रों से उसे देखते, ताकि उसकी तस्वीर अपने दिलों में बसा लें। कभी कभी आबिद चुपचाप अपने चाचा का लाल हेलमेट उड़ा लाता और हम सब बारी बारी उसे पहनकर मोटरसाइकिल पर बैठते। हाथों में खुजली होती कि इस किसी तरह इंजन स्टार्ट करके मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो जाएं। शाम को जब हम आबिद को अपने चचा के साथ मोटरसाइकिल पर सवारी करते देखते तो जलन के मारे हमारे पेट में मरोड़ होने लगती। आबिद पहले ही बहुत नक्शेबाज था। नक्शेबाज का मतलब जो नक्शे बनाता है, ठीक है, या जो मजाक ज़्यादा करता है, बातें बड़ी बड़ी बनाता है उसको। अब तो वो ऐसे अकड़ अकड़ कर चलता जैसा दुनिया का सबसे ग्रेट आदमी वही हो। हम लोग जब साइकिलों पर स्कूल से लौटते तो वो हैंडल पर आगे झुककर ऐसे आंखें चढ़ा लेता जैसे साइकिल नहीं, ख्वाब में मोटरसाइकिल चला रहा। यानी चलाता वो साइकिल, लेकिन स्टाइल उसका ऐसा होता जैसे वो मोटरसाइकिल चला रहा है। पीर की सुबह को जब मैं ऑस्ट्रेलिया के नक्शे में माथा पुच्ची कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देख रहा था, आबिद ने मेरे कान में कहा, यार मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा हूँ। ओ जा बे, तुम्हारे चाचा इतने बुद्धू नहीं जो तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल पकड़ा दें। मैंने मुंह बनाकर उसे चिढ़ाते हुए कहा। शर्त लगाते हो? आबिद ने मुझे ललकारा और डेस्क पर आगे झुकते हुए कहा, इतवार को देखना। हालांकि आबिद मोटरसाइकिल के बारे में सब कुछ जानता था और वही क्या, हम सब ही उसके एक एक नट बोल्ट और तीली की जानकारी रखते थे, मगर उसे चलाना, सचमुच चलाना, ये बिल्कुल अलग बात है। सब बड़े लोगों की तरह उसके चाचा का भी यही मानना था कि मोटरसाइकिल जैसी चीज़ 14 साल की उम्र वालों के बस की बात नहीं। ये नाइंसाफ़ी है। सचमुच
یہ لوگ ہمیشہ ہمیں ننھے منھے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ خواب دیکھنے میں کیا ہے، آپ بھی جو چاہے خواب دیکھے۔ ہم سب ہی جاگتے میں خواب دیکھتے ہیں، مگر موٹر سائیکل چلا لینا کبھی نہیں۔ اتوار آ گیا اور دوپہر کے کھانے کے بعد مجھے عابد کی وہ ڈینگ یاد آئی، یعنی جو اس نے بڑی بڑی بات بولی تھی نا کہ میں اتوار کو موٹر سائیکل لے آؤں گا یا چلاؤں گا، وہ ڈینگ، اس کو بولتے ہیں ڈینگ، یاد آئی۔ کوئی خاص کام نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا عابد کے پاس جا کر اسے موٹر سائیکل چلانے کے نام پر چھیڑاؤں۔ میں نے اس کی کھڑکی کے پاس پہنچ کر انگوٹھا اور انگلی جوڑ کر چھلا بنایا اور سیٹی بجائی۔ میری یہ سیٹی دوستوں میں بہت مشہور تھی۔ عابد کا سر کھڑکی میں نظر آیا، اس کے ہاتھ میں چابیاں تھیں اور مارے خوشی کے باچھیں کھلی ہوئی تھیں، یعنی وہ ہنس رہا تھا۔ پھر وہ غائب ہو گیا اور ذرا دیر میں گیٹ پر نظر آیا، سر پر لال ہیلمٹ اور چمڑے کی پیلی جیکٹ پہنے، حالانکہ وہ اچھی خاصی گرم دوپہر تھی۔ ہلکے ہلکے بنا کوئی آواز کیے اس نے موٹر سائیکل گیٹ سے باہر نکالی۔ وہ گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا جاتا تھا۔ یہ بات اور ہے کہ بھاری ہیلمٹ کی وجہ سے اس کی گردن اکڑ گئی تھی اور اسے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے بڑی محنت سے اپنا پورا جسم گھمانا پڑتا تھا۔ سڑک پر لا کر وہ آہستہ آہستہ اسے دھکیلتا ہوا 2-3 مکان آگے لے گیا۔ کود کر گدی پر بیٹھا، چابی اگنیشن میں لگائی، یعنی جہاں چابی لگتی ہے، پیٹرول کھولا اور زور سے کک ماری اور گھوں گھوں کر کے انجن جاگ اٹھا۔ اس نے اکڑے اکڑے مڑ کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خوشی اور جوش سے کانپتا کپ کپاتا اس کے پیچھے بیٹھ تو گیا، پھر بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ موٹر سائیکل چلا پائے گا۔ تیار ہو؟ عابد نے انجن کی گڑگڑاہٹ میں چلا کر پوچھا۔ ہاں ہاں، دیر کس بات کی ہے؟ اور ہم چل پڑے۔ سڑک تقریباً خالی تھی۔ شروع میں تھوڑے ہی کود پھاند کے بعد موٹر سائیکل قابو میں آ گئی اور ہم آرام سے چلنے لگے۔ نکڑ پر پہنچ کر ایک جھونک میں، یعنی ایک ہی جھٹکے میں، ہم سیدھے ہاتھ پر مڑے اور سیدھے کریسنٹ روڈ پر آ گئے۔ یہ روڈ کا نام ہے۔ میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر آگے جھکا اور رفتار بتانے والے میٹر پر نظر ڈالی۔ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ، 40 کلومیٹر فی گھنٹہ، 40 سے پھر 60۔ واہ، مزہ آ گیا۔ ہم لال بتی کے پاس پہنچ گئے تھے، یہ سگنل آ گیا نا، لال بتی کے پاس پہنچ گئے تھے جو اب پیلی ہو چکی تھی، پہلی نہیں پیلی ہو چکی تھی۔ مگر عابد کا رکنے یا آہستہ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بتی لال ہو چکی تھی مگر عابد نے چوراہا پار کر لیا۔ مجھے پیچھے سے پولیس کی سیٹی سنائی تو دی، مگر ڈر کے مارے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں پڑی۔ ہم پوری رفتار سے دندناتے ہوئے آگے نکل گئے اور مجھے عابد کا قہقہا سنائی دیا۔ عابد نے کریسنٹ روڈ پار کی اور اگلے موڑ پر مڑ گیا۔ سامنے ایک بڑھیا آ گئی۔ عابد نے اسے کچھ دیر سے دیکھا، یعنی جلدی نہیں دیکھ لیا، فوراً دیر سے دیکھا۔ اس نے بریک پر پیر رکھا۔ اچانک بریک لگنے سے موٹر سائیکل سے چیخ جیسی آواز نکلی اور وہ رک گئی۔ ٹھیک ہے، یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں بڑھیا کو انہوں نے ٹکر مار دی ہے، بڑھیا گر گئی ہے، سامان بھی تھا اس کے پاس، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ عابد ہے اور یہ پیچھے میں بیٹھا ہوں، یعنی جو کہانی سنانے والا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بڑھیا منہ کے بل سڑک پر گر پڑی ہے، منہ کے بل سڑک پر گر پڑی ہے۔ میں گھبرا گیا۔ بڑھیا کے تھیلے میں بھرے پیاز، آلو اور ٹماٹر چاروں طرف بکھرے پڑے تھے۔ عابد بھی ڈر گیا۔ اس نے اچانک اسپیڈ دی اور ہم وہاں سے بھاگ لیے۔ مجھے 2-4 منٹ بعد اس کا احساس ہوا۔ روکو عابد، میں اس کے کندھے پکڑ کر چلایا۔ اس نے کندھے جھٹک کر میرے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، پاگل ہو، میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ مگر وہ عورت؟ ٹھیک ہے، وہ اسے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔
مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا ہمیں رک کر اس کی مدد کرنی چاہیے، ایسے مار کر بھاگ جانا کتنے کمینے پن کی بات ہے۔ مگر عابد لاپرواہی سے موٹر سائیکل بھگاتا رہا۔ مجھے اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ ہم لوگ ایکسیڈنٹ کی جگہ سے کوئی 2 کلومیٹر دور آ گئے ہوں گے۔ آخر میں آخر میں نے زبردستی عابد کو روکنے کے لیے مجبور کر ہی دیا۔ میں واپس جا رہا ہوں، میں نے موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے کہا۔ مجھے غصے کے ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا اور غلطی کرنے کا احساس بھی تھا۔ جو دل چاہے کرو، مگر مجھے اس معاملے میں مت پھنساؤ۔ عابد کے لہجے میں بہت کڑواہٹ تھی۔ تم چھچورے ہو، ڈرپوک ہو، میں چلایا اور مڑ کر سڑک کے پار بس اسٹاپ کی طرف جھپٹا۔ جلدی سے بس میں چڑھ گیا۔ میرے چڑھتے ہی بس چل پڑی۔ جب کنڈکٹر میرے پاس آیا تو پتہ چلا کہ میرے پاس پیسے تو ہیں ہی نہیں۔ سوری، میں کل آپ کو پیسے دے دوں گا، مگر مجھے بہت ضروری کام سے کریسنٹ روڈ پر پہنچنا ہے۔ اترو، کنڈکٹر نے مجھ سے جھڑک دیا۔ اس نے بس کی چھت پر زور سے ہاتھ مارا اور بس رک گئی۔ تم بڑے ڈھیٹ ہو جو بنا پیسوں کے بس میں چڑھائے، چلو اترو۔ پلیز، وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اترو، چپ چاپ نیچے اتر جاؤ۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر میں خود نیچے نہیں اترتا تو وہ مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیتا۔ تبھی ایک بوڑھی عورت نے میری مدد کی۔ اس نے اپنا پرس کھولتے ہوئے کہا، بیچارہ پریشان معلوم ہوتا ہے۔ میں نے خوشی اور احسان کے جذبے کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ شرم سے میرا منہ لال ہو گیا۔ ایسے لگا جیسے بس نے نہ جانے کتنی دیر لگا دی ہو کریسنٹ روڈ پہنچنے میں۔ وہاں بھیڑ جمع تھی۔ ایک نوجوان نے بڑھیا کے ہاتھ پر پٹی باندھ دی تھی اور وہ آٹو رکشہ میں بیٹھنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ نیلی موٹر سائیکل تھی، کسی نے کہا۔ 2 لڑکے بیٹھے تھے اس پر۔ بدماش، ان کو کوڑے مارنے چاہیے، کوڑے، پولیس آفیسر نے کہا، اور لوگوں کی بھن بناہٹ کے شور میں کچھ اونچی آواز سے پوچھا، کسی نے نمبر نوٹ کیا؟ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، سر میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، وہ ایسا تھا کہ میں اس موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نیلی موٹر سائیکل بھیڑ کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ ابھی بتا ہی رہا تھا کہ عابد بھی گاڑی لے کر وہاں آ گیا اور عابد اس پر سے اتر رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایمانداری کی چمک تھی۔ میں بتاتا ہوں، یہ سب میری غلطی سے ہوا ہے، اس نے آگے بڑھ کر پولیس افسر سے کہا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آگے بڑھ کر عابد کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، کندھے سے کندھا ملا کر۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ دونوں بچے دراصل انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس غلطی کو انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے پیش کر کے اپنی غلطی کو قبول بھی کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگئے سوالات کے جوابات پر۔ تو پہلے تھوڑا سا ہم تبصرہ اس پہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کہانی کے اندر ملی جلی کیفیات ہیں۔ چھوٹے بچوں کے اندر سائیکل بڑے ہونے کا شوق، خود کو منوانے کا جذبہ، اور ان دیکھی چیزیں کرنا، اور خود کو یہ ثابت کرنا کہ وہ اب چھوٹے نہیں رہے، وہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ ساری باتیں اس کہانی کے اندر موجود تھیں۔ لیکن اس کہانی کے اندر جو تجسس اور اندیکھی چیزوں کو کرنا کا جذبہ بچوں پر غالب آ جاتا ہے، اور اس غلبے کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جو اخلاقاً اور سماج میں بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کے پہلو کو بھی اس کہانی میں حصہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان بچوں میں اتنی اخلاقی جرت دکھائی گئی ہے کہ یہ تجسس اور نئے پن کو دیکھنے کے لیے اگر جذباتی ہو رہے ہیں تو اس کے باوجود ان کے اندر جو اخلاقی پہلو ہے سماج کو سمجھنے کا، ایمانداری کا، رواداری کا، دوسروں کی مدد کرنے کا، وہ ابھی فنا نہیں ہوا ہے۔ یعنی اپنا تجسس اپنی جگہ، لیکن اپنے معاشرے کی ذمہ داری اپنی جگہ۔ یہی دراصل ایک اچھے انسان ہونے کی خوبی ہے۔
اگر آپ شرارت کرتے ہیں اور اس شرارت کے نتیجے میں آپ تو انجوائے کرتے ہیں لیکن دوسروں کو اس کا نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ شرارت جرم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ شرارت کرتے ہیں جس میں سب لوگ انجوائے کریں اور جس میں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو تو وہ شرارت ایک معنی خیز اور اچھی لگنے والی شرارت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر شرارت ایسی ہو کہ جس میں کسی دوسرے کا بھرپور نقصان ہو رہا ہو تو پھر یہ شرارت جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ ایسی شرارت سے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر آپ کو روکنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ تبصرہ تھا۔ اس کے بعد ہم اس کے سوال جواب کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، عابد کے چاچا کی موٹر سائیکل کیسی تھی؟ اس سوال کا جواب کو آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنی کاپی میں اس کی تفصیل لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ عابد نے موٹر سائیکل کے بارے میں کیا بتایا تھا دوستوں کو اپنا، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، جواب یہاں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں۔ آپ جواب کو بالکل 100% نقل نہیں کریں گے بلکہ جواب پڑھنے کے بعد آپ اپنے الفاظ میں اس جواب کو اپنی کاپی میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے آپ کا املا بھی اچھا ہوگا، اس سے آپ کو لکھنا بھی آئے گا اور اپنے خیال کو الفاظ میں کیسے ڈھالتے ہیں اس کی مشق بھی آپ کو ہوگی۔ چوتھا سوال ہے، لڑکوں نے موٹر سائیکل کو کب اور کیسے دیکھا؟ وہ چپکے چپکے ہی دیکھتے تھے، جب ان کے چاچا سو جاتے تھے تو سارے لڑکے موٹر سائیکل کو دیکھنے آ جاتے تھے۔ پانچواں سوال ہے، عابد نے موٹر سائیکل چلانے کے دعویٰ کیسے کیا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ میں موٹر سائیکل چلانا سیکھ رہا ہوں اور سب کو دعوت دی تھی کہ سنڈے کو وہ موٹر سائیکل۔ عابد نے موٹر سائیکل کیسے چلائی؟ اب یہ پوری تفصیل یہاں لکھی ہے، کیسے چلائی یہ آپ کو لکھنا ہے۔ حادثہ کیسے پیش آیا؟ آپ نے دیکھا اس نے تیزی سے سگنل سے گاڑی کراس کی تھی، رکا نہیں تھا، اور آگے اس نے جب ٹرن کیا تو سامنے بڑی بھی آ گئی، ٹھیک ہے؟ حادثے کے بعد عابد نے کیا کیا؟ عابد نے حادثے کے بعد یہ کیا، بھاگ گیا وہ وہاں سے۔ راوی نے حادثے کے بعد، یہ راوی کسے کہتے ہیں؟ جو کہانی آپ کو سنا رہا ہے اس کو راوی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام تو یہاں نہیں تذکرہ ہے، اسی لیے ہم نے سوال میں لکھ دیا ہے۔ راوی نے حادثے کے بعد کیا کیا؟ روکنے کی کوشش کی، خود اتر گیا اور بس میں بیٹھ کے وہاں پہنچا۔ آخر میں عابد نے کیا کیا؟ تو عابد کو بھی جو ہے وہ اندر سے اس کا ضمیر ملامت کیا اور وہ بجائے بھاگنے کے وہ بھی واپس آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ایم سی کیوز ہیں، آپ کو ایم سی کیوز جو ہے وہ کرنے ہیں۔ اس میں 4 ایم سی کیو، ہر سوال کے جواب میں 4 باتیں دی گئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو ان میں سے ایک جواب درست کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اور کتاب میں آپ کو، کاپی میں اپنی یہ درست جواب آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو پڑھتے جائیے اور جو درست جواب ہے وہ اپنی کاپی میں لکھتے جائیں۔ موٹر سائیکل میں کیا خصوصیت تھی؟ عابد نے بتایا کہ موٹر سائیکل 1 لیٹر پیٹرول میں کتنی دور جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگلا ایم سی کیو سے، عابد کے چاچا کتنے ہفتے کے لیے آئے تھے؟ پھر لڑکے موٹر سائیکل کو کب دیکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ حادثہ کس کے ساتھ پیش آیا؟ بچے کے ساتھ، بڑھیا کے ساتھ، یا پولیس والے کے ساتھ؟ حادثے کے بعد عابد نے کیا کیا؟ راوی نے واپس جانے کے لیے کس سواری کا استعمال کیا؟ ٹیکسی لی، بس لی، رکشہ لیا یا سائیکل لی؟ پولیس افسر کے سامنے عابد نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ آخر میں راوی نے عابد کے ساتھ کیسا رویہ دکھایا؟ ہاں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ اس کو خوشی ہوئی کہ عابد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور عابد بھی اس کے ساتھ اور اس کا دوست بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد سوالات ہیں فل ان دی بلینکس کی شکل میں۔ موٹر سائیکل کا رنگ ڈیش جیسا تھا، مور کے پروں جیسا تھا، نیلا۔ عابد نے موٹر سائیکل کی آواز ڈیش سے نکالی، کیسے نکالی تھی شروع میں آواز؟ لڑکے چپکے سے چاچا کا ڈیش پہنتے تھے۔ عابد نے موٹر سائیکل چلانے کا وعدہ ڈیش کو پورا کیا، کون سے دن؟ یہ خیال ہے۔ حادثے میں بڑھیا کے تھیلے سے ڈیش بکھر گئے، یہاں تو بہت ساری چیزیں لکھنی پڑیں گی آپ کو۔ عابد نے موٹر سائیکل ڈیش کر کے بھاگنے کا فیصلہ کیا، صحیح ہے۔ اور راوی نے بس کنڈکٹر کو بتایا کہ ڈیش ہوا تھا، راوی نے بس کنڈکٹر کو کیا بتایا کہ ڈیش ہوا تھا، یعنی کوئی حادثہ ہوا تھا وہاں۔ بڑھیا کے ہاتھ پر ڈیش باندھی گئی تھی، پولیس افسر نے مجرموں کو ڈیش مارنے کی بات کی تھی۔ عابد نے پولیس کے سامنے ڈیش کہا، پولیس کے سامنے کیا کہا؟ ساری غلطی میری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ٹرو فال، آپ کو جملہ لکھنا ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے کہ جملہ درست ہے یا جملہ غلط ہے،
جملہ آپ خود پڑھیں گے، خود پڑھ کے اس کے آخر میں لکھیں گے کاپی میں، پہلے جملہ اتاریں گے پھر کاپی میں لکھیں گے کہ یہ جملہ درست تھا یا جملہ غلط تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کام آپ کو کرنا ہے کاپی کے اندر۔ چلیں جی، تو آپ نے دیکھا ایک بہت اچھی کہانی جس میں اخلاقی پہلو بھی ہیں، بچوں کے جذبات کو بھی تذکرہ کیا گیا ہے، نئی چیزیں سیکھنے کا رجحان بھی بچوں کا بتایا گیا ہے، اور اپنی اخلاقی ذمہ داریاں اور سماجی ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے بھی اس کہانی میں ہمیں سبق ملتا ہے اور راستہ دکھایا جاتا ہے۔ کہانی کو جب آپ پڑھتے ہیں، میں بار بار آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ جب کہانی کو پڑھا کریں تو صرف کہانی میں نہیں رہیں، بلکہ یہ بھی سوچا کریں کہ اس کہانی سے پہلے کیا ہوا ہوگا اور اس کہانی کے بعد کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اساتذہ ہیں وہ کلاس روم میں اس کہانی پر جب کاؤنسلنگ کریں گے یا بچوں کے ساتھ جب بات چیت کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کہانی کے ورڈز تک، ان کے الفاظ و جملوں تک محدود رہیں، بلکہ وہ چاچا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ چاچا کون تھے، کہاں سے آئے تھے بچے۔ کہانی کے جو حدود ہیں، جو سرکل ہے، جو دائرہ ہے، اس سے بچوں کو باہر نکالنے کے لیے امیجینیشنز کرانی ہے، ٹھیک ہے؟ سائیکل کب خریدی گئی ہوگی، یہ سائیکل نئی تھی یا پرانی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے بڑھیا کا بھی جو کیریکٹر اس کے اندر آیا ہے، وہ بڑھیا کو کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا ہوگا، وہ گھر پہنچی ہوگی تو کیا ہوا ہوگا، یعنی ہم کہانی کے اندر نہ رہیں، کلاس روم میں ڈسکشن کے دوران ہم اس کہانی کی حدود کو پھلانگ کر کہانی سے باہر نکل جائیں۔ پھر اس کے بعد پولیس والوں نے کیا کیا ہوگا وہاں جب دونوں لڑکے پیش ہو گئے اپنی بائک لے کر بھی، اور انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ ان سے غلطی ہو گئی، تو پھر وہاں آگے کیا ہوا ہوگا، یعنی عابد کے ساتھ اور خود راوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کیا انہیں تھانے لے گئے، کیا انہیں ہتھکڑیاں لگا دیں، یا کیا ان کی تعریف کی گئی، یا وہاں جو بڑھیا تھی اس نے کیا کہا، کیا بڑھیا نے ان کو معاف کرنے کے لیے کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کہانی کو مختلف انداز سے آپ انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سارا سینیریو ڈیفرنٹ شکل میں باؤنڈری کو پار کر کے آپ کو کلاس روم میں بچوں کو دکھانا ہے، اور پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ کلاس روم میں شروع کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اساتذہ ان کہانیوں کو بنیاد بنا کر بچوں کے اندر بہت کھلے ڈھلے امیجینیشن، تصورات، خیالات، اخلاقیات، یہ سب چیزیں ان کہانیوں کے ذریعے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں، اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔